रिकॉर्डिंग करने दो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। जी, हमारी गुफ्तगू दूसरी हदीस पे चल रही थी। इसका थोड़ा एराब वगैरह हमने देख लिया था। थोड़े जो अल मा में अल जो था उसके बारे में बात कर ली थी और कुछ बातचीत हो गई थी, लेकिन इस पे जो मुकम्मल बातचीत है वो आगे की चंद हदीस से देख के हो सकती है, क्योंकि इसमें ख़ास मसला है। और वो मसला ये है कि पानी में अगर गंदगी गिर जाए, गंदगी से मुराद नजासत गिर जाए तो उस पानी का क्या हुक्म है। जिस तरह ये हमने जो हदीस देखी थी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि अना तवद्दउ मिन बि'रि बुदाअ, क्या हम बुदाअ, जो बुदाअ नाम का जो कुआं है उससे हम वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुआं है वही बि'रुन तुतरहु फीही अल-हुय्यदु वलहमुल किलाब वन्नत्न। ये ऐसा कुआं है जिसमें हैज़ के कपड़े, कुत्ता और यानी वगैरह वगैरह चीज़ें जो नजिस चीज़ें हैं। हैज़ भी नजिस है, गंदा खून है, नापाक खून है। कुत्ता भी नजिस है, आम तौर पे फुक़हा के नज़दीक कुत्ता भी नजिस है मुकम्मल तौर से, तो उसका मुंह नहीं पूरा नजिस है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें डाली जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जवाब में, इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसु शै। तो यहाँ पे ये मसला बनता है कि पानी में, पाक पानी में अगर कोई नजासत गिर जाए तो उस पानी का क्या हुक्म है। इस हदीस से तो ये पता चलता है कि भाई पानी पाक रहता है, वो नापाक नहीं होता है। लेकिन आगे की हदीस से देखेंगे तो हम देखेंगे कि और ये मसला आसान नहीं है, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। अभी इसमें जाएंगे तो पता चलेगा। और आमतौर पर लोगों को एतराज़ करना बहुत आसान होता है कि भाई मौलवी हर चीज़ में इख्तिलाफ करते हैं। इख्तिलाफ क्या दूसरे लोग नहीं करते दूसरे मामलों में। एक ही घर में बहन भाई में एक ही बात में जो इख्तिलाफ हो जाता है। घर रंग कराना, भाई कोई बोलता है ये कराते, कोई बोलता है वो कराते हैं, सही है नहीं। गाड़ी खरीदनी, कोई बोलता है ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। खुद हर मसलों में इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जब दीनी मसले में, और वो भी दलील की वजह से, आप देखेंगे यहाँ पे मसला अखज़ करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। ये इख्तिलाफ होता है, लेकिन ये इख्तिलाफ जो है ये इख्तिलाफ काबिल अखज़ नहीं है। यानी ये ऐसे इख्तिलाफ नहीं है जिसकी वजह से किसी को ये कहा जाए कि इस्लाम से बाहर हो गया, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो गया। ये फ़िक़ही इख्तिलाफ है, फ़िक़ही मसाइल हैं। यानी एक आलिम इज्तिहाद करके वो ये मसला अहादीस से निकालता है। हो सकता है वो सही है तो फिर उसको डबल सवाब मिलता है, अगर गलत है फिर भी उसको एक सवाब मिलता है। दुनियावी इख्तिलाफ में नहीं, दुनिया में तो बहुत इख्तिलाफ करते हैं, बाज ही नहीं आते। यानी अपनी जो चीज़ पे बिल्कुल अड़ जाता है आदमी कि मुझे ये चाहिए। वहाँ पे इख्तिलाफ वहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन मौलवियों का इख्तिलाफ नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसी अहादीस सामने आ जाती हैं कि उनमें यानी आपस में कंबाइन करना, तरजीह देना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसमें तहकीक करके उलमा अपनी अपनी राय सामने पेश करते हैं, क्योंकि असल मसला क्या है कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक उलमा फतवा दें। ये नहीं है कि बस अगर किसी ने कोई बात कह दी तो तकलीदन तौर पे दूसरे भी उसको ले लें। वो उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल उनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अपने क्या कहते हैं इमाम मस्जिद या कोई भी उनका आलिम जिससे उनका राब्ता, उनसे जाके पूछ लेते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। लेकिन जो तालिब इल्म है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बसीरत दी है, थोड़ा इल्म दिया है, थोड़ा तहकीक कर सकता है, उसे चाहिए कि तहकीक करके उस मसले को इख्तियार करे जो उसे लगता है कि कुरान हदीस के सबसे करीब है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी काफ़ी इस मसले में इख्तिलाफ है। तो पहली हदीस हमने पढ़ ली थी, दूसरी हदीस भी हम पढ़ चुके हैं। उसमें भी यही है, अन अबी उमामत अल-बाहिली, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। और इसके अल्फाज भी उसी तरह, हज़रत उमामा बिन बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है सुदई बिन अजलान, सुदई बिन अजलान। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली ये भी आप वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं। शेख उथैमीन रहमतुल्लाह अपनी शरह में कई कहते हैं कि मैं जब अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में था तो आम तौर पर मैं सहाबा किराम के बारे में थोड़ी सी मालूमात लिख लेता था, जो कि फ़ायदा ये नहीं, जैसे अगर उनकी कुनियत है तो उनका नाम लिख लिया और उनकी तारीख़ पैदाइश और वो कहाँ पे गए, क्योंकि आम तौर पे सहाबा मदीना से चले गए थे दूसरे ममालिक में, और कहाँ पे उनकी वफ़ात हुई और उनकी वफ़ात का साल, तारीख़, तो ये चीज़ें मैं लिख लेता। तो कहते थे मुफीद, अगर कोई लिखना चाहे तो ये सारी मालूमात कुतुब में हैं, जो सहाबा किराम के बारे में जो किताबें लिखी हुई हैं, सारी मालूमात उधर मिल सकती है। लेकिन अगर इंसान आपके पास अपने पास लिखे नोट्स लिख रहा होता है, नोट्स लिखना बहुत
فائدہ مند چیز ہے، اسے دیکھ کے اسے یاد بھی آ جاتا ہے. تو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا نام ہے سدی بن اجلان. اور یہاں پہ دیکھیں یہ سب مجرور ہے، اس لیے ابھی ابھی آیا ہے، ابھی. جی جی اچھا، اور یہاں پہ سعیدن آیا ہے، کیوں؟ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، جی مضاف الیہ ابھی کے ساتھ. اور امامہ کے ساتھ یہ بھی مضاف الیہ ہے، لیکن یہ اس کے اوپر فتح کیوں آیا ہے؟ ابھی امامہ، ہاں، لیکن امامہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر فتح کیوں آیا؟ کدھر ان ابھی امامہ نا، ہاں، تو یہ امامہ کا ہے نا. مونس سے گئے وہ. ہاں نہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کیوں آیا ہے، فتح کیوں آیا ہے؟ پچھلی مجلس میں جو آپ نے احمد میں جواب دیا تھا نا، وہ یہاں پہ بھی جواب ہے. یہ ممنوع من الصرف ہے. ہاں، ممنوع من الصرف ہے، اس لیے یہاں پہ الفتح نیابتاً عن الکسرہ، فتح نیابتاً عن الکسرہ آئے گی. اور ممنوع من الصرف یہ کیوں ہے؟ اس میں کتنی علتیں پائی جا رہی ہیں؟ 2 ہے. ہاں، ایک عالمیہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، دوسری اور ایک مونس ہے. ہاں، تانیث کی وجہ، ہاں تانیث کا وہ، یعنی تانیث نام. یہ مونس نہیں، مونس نام ہو سکتا ہے امامہ، جیسے آپ وسلم کی نواسی امامہ بن ابی العاص وہ نام تھا، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ تانیث کے صیغے میں ہو سکتا ہے. یعنی جیسے غیر منصرف حمزہ بھی ہے، لیکن حمزہ مذکر کا نام ہے، لیکن وہ تانیث کے صیغے میں ہے، یعنی تانیث کے اس میں، اس لیے وہ بھی ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے. ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سدی بن اجلان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء، اسی طرح جملہ ہے، ان الماء طہور، ان الماء لا اچھا یہاں پہ طہور کے الفاظ نہیں ہے، ان الماء لا ينجس شیء، کہ بے شک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ال جو ہے وہ یا تو ال تعریف کے لیے ہو سکتا ہے، اور تعریف کا ہوگا تو مطلب بیر بدا کے پانی کی طرف اشارہ ہے، یا تو ال جیسا شیخ حسین فرماتے ہیں جنس کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی جنس سے پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. تو یہاں تک حدیث پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. ان الماء لا ينجس شیء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. الا ما غلب، یہ یہاں پہ اضافہ ہے، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اچھا، الا ہم پڑھ چکے ہیں، الا کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء. ہاں، حرف استثناء ہے، حرف استثناء الا ہے، اور غیر ہے، سوا ہے، سوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے حرف استثناء ہیں. تو الا کے بعد یہاں پہ جو استثناء ہے، یعنی یہ حکم پہلے والے سے الگ ہے. ہم نے دیکھا تھا استثناء کے بعد جو مستثنی منہ ہوتا ہے، جو مستثنی منہ ہوتا ہے، یعنی مستثنی منہ جو الا سے پہلے، اور مستثنی جو الا کے بعد ہے. مثال کے طور پہ جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا زیدن. عام طور پہ مستثنی منہ اگر مذکور ہو اور مثبت ہو تو مستثنی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، ٹھیک ہے، جاء القوم الا زیدن. تو الا کے بعد جو ہوتا ہے یہ مستثنی ہوتا ہے، یعنی جو بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے والے کے حکم میں نہیں ہے. جی جی، یعنی پوری قوم آ گئی لیکن زید نہیں آئے، زید اس قوم میں نہیں ہے. جس طرح ہم نے مثال دی تھی قرآن مجید سے، جب اجرمیہ پڑھ رہے تھے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہاں إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ جو ہے جو بعد میں والا حکم ہے وہ پہلے میں نہیں ہے، یعنی پانی پاک رہتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے اس چیز کے جو کہ غالب آ جائے، الا ما غلب، سوائے اس کے جو غالب آ جائے، علی ریحہ، ریح سے کیا مراد ہے؟ کلر، رنگ نہیں، ریح سے مراد اس کی بو پہ، اس کی بو پہ، ریحہ. اور ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ پانی کی طرف. ہاں، پانی کی طرف. پانی کی سوائے اس چیز کے جو کہ پانی کے بو پہ غالب آ جائے، وطعمہ، اور اس کے ذائقے پر، اور ولونہ، اور اس کے رنگ پر. تو یہاں پہ دیکھیں ضمائر ہیک ہے، یہاں پہ ضمائر ہیک کا کیا محل ہے یہاں پہ ان تینوں میں؟ تینوں میں منصوب ہے. نہیں، منصوب کیوں ہے؟ یہ جر ہے. ہاں، مجرور ہے. کیوں مجرور کیوں ہے؟ محل جر میں کیوں؟ ہاں، اعلیٰ کی طرف سے. کیسے؟
आला पीछे है ना, नहीं नहीं आला नहीं, और आला तो रीह पे दाखिल हुआ है ना, आला हाँ तो हाँ रीह पे दाखिल हुआ है, फिर आपने उसको अतफ किया है वताम, वताम भी रीह पे है, लेकिन हाँ क्यों है, हाँ क्यों मजरूर है? आला का अमल जो है वो रीह पे है, हाँ पे नहीं है। हाँ हाँ, ये हमने देखा था ना दमायर हेक के जी जी दो ही हाँ अराब आते हैं, या तो महल जर या तो महल नसब। महल नसब तो हमने सब देखा कि जब फेल के साथ जुड़ा होगा, या तो जी फिर जी। इसमें इन्ना बनेंगे ये तब होगा। और इसम के साथ जुड़े, ये हाँ, इसम इसम के साथ जुड़ेंगे, इसम तो ये क्या जी, बन रहे हैं? जार मजरूर बन रहे हैं कुछ। नहीं, जार मजूर तो ये नहीं। मुजाफ मुजाफ इलैहि, सॉरी हाँ, मुजाफ मुदाफ इलैहि मुजाफ है, मुदाफ इलैहि, मुदाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर है, महल्लन जर है, मबनी इलैहि। अलल कसरा। कसरा। ठीक है, मबनी अलल कसरा, ठीक है। अला रिही, सब में यही अराब है, तामीही में भी विलौनिही, वाव यहाँ पे हर्फ अतफ है, और मातूफ अलैहि ये रीह है, ठीक है। इसी तरह वाव हर्फ अतफ है, वो भी इसी पे, यानी अला रिही व अला तामीही व अला लौनी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वाव डाल देते हैं, वो हुक्म उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो ये मुस्तस्ना हो गया अभी इसमें से, यानी अगर कोई चीज गालिब आ गई पानी के बू पे या उसके जायके पे या उसके रंग के ऊपर, तो पानी नापाक हो जाएगा, वो पानी तहारत के काबिल नहीं, आप उसको वजू के लिए, गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे दूसरा नाहवी सवाल कि गलबा का, ये तो फेल है, इसका फाइल किधर है? इल्लामा। हाँ, गलबा अला रिही, फेल का फाइल होना तो जरूरी है ना, नहीं तो जुमला मुकम्मल ही नहीं होगा। जी जी जी, इल्लामा जी, गलब अला, ये तामी बनानी है, इल्ला गलब अला अला। हमने आखिर में जब खुलासा किया था, हमने देखा था ना कि फेल या तो जाहिर होगा या तो मुदमर होगा। तो यहाँ पे तो फेल फाइल फाइल जो है वो तो, या फाइल या तो जाहिर होगा या तो दमीर होगा। मुतमर हाँ, तो है। यहाँ पे फाइल तो जाहिर नहीं है, तो दमीर होना चाहिए, और गलबा जी, मुजक्कर गायब के लिए है, तो फाइल क्या होना चाहिए? हुआ। हुआ। अच्छा, हुआ तो है, लेकिन हुआ फिर किसकी तरफ लौटते हैं? पानी की तरफ ही। नहीं, पानी की तरफ से, पानी की तरफ कैसे लौटेगा? पानी की तो, पानी के बारे में बात हो रहा है, और पानी की तरफ ये वाली दमीर लौटी आ रही ही, वो तो फिर माने ये बन हाँ जाएगा कि पानी गालिब आ जाए अपने अपनी 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 भू के ऊपर। नहीं नहीं, हम्म। इल्लामा वो, गलब हुआ अला। हाँ देखे ना, उसी से पीछे कुछ होगा, दमीर को हमेशा मर्जा चाहिए होता है। हाँ हाँ जी, ये ला यूनजसो को, ये जो सही है, सही है ना, यूनजसो सही। नहीं, हुआ की जो दमीर है वो लौटती है माँ की तरफ, अच्छा माँ, अच्छा, इल्लामा। माँ की तरफ, अच्छा हाँ माँ की तरफ, यानी जो गालिब आ जाए, इल्ला मा गलबा, यानी हुआ की दमीर माँ, जो गालिब आ जाए तो माँ की तरफ लौटती, तो माँ इसका फाइल है, जो कि मतलब दमीर तो यहाँ पे, लेकिन वो माँ की तरफ लौटती, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तामिही व लौनिही। तो ये पिछले हदीस से ये मुस्तस्ना हो गया। अच्छा, ये अखरजहू, जी, ये माँ 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 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? इल्ला माँ गलबा, सिवाय जो उसके गालिब जो, हाँ जो, जो अच्छा। हाँ तो जो आप बोल हुआ। सकते हैं, जो गालिब आ जाए। इसमें असल में अलग बहस है कि कुछ हुरूफ जो हैं वो मन है, माँ है, इनके इनके जब बहुत सारे माना आते हैं, जैसे माँ जी मौसूला भी होता है, और माँ मजदरिया भी होता है, माँ इस्तिफहामिया भी होता है, उसमें तो हम नहीं गए, इसलिए मैं सिर्फ इसका माना बता रहा हूँ, क्योंकि उसको जो है ना जी समझना थोड़ा भी वो मुश्किल होगा। लेकिन माँ मौसूला वो होता है जिसकी जगह अल्लदी, अल्लदीना वो सब आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको हाँ माँ मौसूला मान सकते हैं, इल्ला इल्ला अल्लदी गलबा अला रीही, तो आप इसको माँ मौसूला भी यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी माना बनता है। लेकिन वो जब तक मैं किसी आलिम का नहीं देखूं कि उन्होंने इसको इस तरह सॉल्व किया, तो हम नहीं कह सकते, इसलिए मैं इसका सिर्फ माना बता रहा हूँ। लेकिन माँ बहुत किस्म के हैं, माँ इस्तिफामिया, माँ इस्तिफामी मतलब सवाल, माँ इसमु का, जी माँ इसमु का तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे माँ का हाँ माना होगा व्हाट, बहुत व्हाट, अच्छा। हाँ व्हाट का माना होगा, माँ इस्तिफामिया इसको बोलते हैं, यानी सवाल। एक होता है माँ मसदरिया, जो पूरे जुमले को एक मजदर के मानी में ले जाता है, इसकी भी मिसालें कुरान मजीद में भी हैं और जगहों पे भी हैं। एक होता है माँ मौसूला, जो कि अल्लदी के माने में या अल्लदीना के माने में होता है, या अल्लती के माने में भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हदीस को अखराजा इब्न माजा, इसकी तखरीज की इब्न माजा ने। अच्छा, हाशिया में इन्होंने क्या दिया है? हाशिया में दिया है कि शेख अलबानी ने इसका हुक्म ज़ईफ का लगाया है, शेख अलबानी ने इसको ज़ईफ कहा है इस हदीस को। वज़अफ़हु अबू हातिम, इस हदीस को ज़ईफ कहा है किसने? अबू हातिम, अबू हातिम और राजी, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, किबार उलमा में से हैं, और ख़ास तौर पे जरो तादील में इनके इनके बेटी की किताब है, जिसमें वो आमतौर पर अपने वालिद से रावियों के बारे में पूछ के लिखते हैं।
یعنی ابن ابی حاتم آپ سنیں گے، ابن ابی حاتم سال تو ابھی، یعنی میں نے اپنے والد سے پوچھا فلاں راوی کے بارے میں، فلاں راوی کے بارے میں، تو بہت مشہور محدثین میں سے امام ابو حاتم الرازی، رازی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اور بھی کبار محدثین یہیں سے آئے ہیں. تو امام ابو حاتم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اچھا ضعیف کہا ہے، اوپر تو ہم نے دیکھا کہ حدیث کو صحیح کہا ہے جو پہلا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث تو ویسی ان الماء طہور لا ينجس شیء، اس کو تو صحیح کہا امام احمد نے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضعیف کہا ہے. تو پہلا ٹکڑا صحیح ہے. ہاں بالکل صحیح. اب دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ مکمل علم نہیں ہوتا تھوڑا بہت دیکھ کے نا اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو حدیث کا سائنس ہے نا یہ ایسا ہوا نہیں ہے. ہم نے اس دن دیکھا تھا نا کہ حدیث کو صحیح کرنے کی کتنی شرائط ہیں؟ 5. ہاں 5 شرطیں، اور وہ کوئی ایسی ویسی شرطیں نہیں، کڑی شرطیں. یعنی سب سے پہلے عدالت ہو اور فقہ ہو یعنی ضابط ہو، اور وہ متصل اسناد ہو یعنی سب آپس میں ملنا ان کا ثابت ہو، اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو. یہ بہت کڑی شرطیں، کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو پہلا جو جملہ ہے ان الماء طہور ان الماء لا ينجس الشیء، یہاں تک صحیح ہے، یہاں تک صحیح ہے. الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، یہ جو اضافہ ہے یہ کسی راوی نے جو کیا وہ راوی ضعیف ہے. ہاں تو اس لیے یہ والا ٹکڑا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ ضعیف ہے، پچھلی حدیث صحیح ہے. اسی طرح بیہقی میں بھی یہ روایت آتی ہے. بیہقی، امام بیہقی یہ بھی بہت مشہور امام اپنے زمانے کے، ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں. سنن کبریٰ للبیہقی ہے، میرے خیال میں سنن صغریٰ بھی ہیں، بہت ان کی کتابیں ہیں. اور ہم کتاب الایمان بھی امام بیہقی کی ہے جس میں انہوں نے ساری ایمان کی حدیثیں جمع کی ہیں. کافی محل میں 14-15 جلدوں میں ہیں، مشہور محدث ہیں. یعنی ابھی تو ان کے نام رہ گئے، ابھی تو ایسے علماء مشکل سے آتی ہیں نہیں، اللہ رب العزت نے ایسے خاص لوگ پیدا کیے تھے دین کے لیے. تو بیہقی میں بھی روایت ہے کہ الماء طاہر، لیکن جس طرح ہم دیکھا تھا کہ دوسرے نسخے میں یہاں پہ بھی طہور کا لفظ ہے. الا ان تغیر ریحہ، الا یہ کہ اس کی کہ ماں جو ہے پانی جو ہے وہ پاک ہے، الا یہ کہ اس کی بو بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کا لون سے مراد رنگ بدل جائے. بنجاست تحدث فی، کسی نجاست کی وجہ سے جو اس میں گر جائے. بنجاست تحدث فیہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہی آ گیا. اس میں بھی یہ جو روایت ہے الا ان تغیر ریحہ یہ ضعیف ہے، لیکن اصل حدیث جو ہے وہ صحیح ہے کہ مان کے پانی پاک ہے، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ یہاں پہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بھئی پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو پانی کا کیا حکم ہے. جی یہ جو حدیث ہم نے دیکھی اس سے جو نا کیا اخذ کر سکتا ہے کوئی شخص؟ پانی پاک ہے. ہاں پانی آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی نجاست گر گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیث تو ضعیف ہے نا. ہاں حدیث تو ضعیف ہے، لیکن شروع والا ٹھیک ہے ٹکڑا. جی تو تھوڑا پانی پاک ہے، جتنا پانی بھی پاک ہے پانی. اچھا بھلی نجاست اس میں گر جائے، اور پانی تو پاک ہے، اور اگر اس کا رنگ بدل گیا یا بو بدل گئی یا اس کا ذائقہ بدل گیا تو ناپاک ہو جائے گا. ناپاک ہو جائے گا، لیکن حدیث تو ضعیف ہے. ہاں حدیث تو ضعیف ہے. ہاں حدیث تو ضعیف ہے، لیکن یہ تو بات بالکل معقول ہے. یعنی اگر پانی کا رنگ بدل گیا، یعنی ایک بالٹی پانی آپ کے پاس، اس میں ایک دو اگر کچھ نجاست اس میں گر گئی اور اس کا ذائقہ بدل گیا یا اس کی بو آنے لگی، تو پھر ہم بولیں گے بھئی یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، یہی بولیں گے. تو حدیث تو ضعیف ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اس حدیث پر علماء کا اجماع ہے. یہ جو حکم ہے اس پہ علماء کا اجماع ہے، تو وہ اجماع کو دلیل لیا جاتا ہے. یعنی جو 4 متفق جو وہ ہیں جو دلائل لینے کے، اسلام میں احکام لینے کے جو راستے ہیں، طریقے، وہ کون سے ہیں؟ قرآن سنت. ہاں سب سے پہلے قرآن، پھر سنت. ٹھیک ہے، اجماع امت، اجماع اور قیاس. ہاں اور قیاس. تو یہاں پہ جو دلیل ہم لیتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی چیز گر جائے
اگر اس کا رنگ، اس کا بو اور اس کا جو ذائقہ ہے اگر وہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل اس حدیث سے نہیں لی جاتی کیونکہ حدیث ضعیف ہے. کس سے لی جاتی ہے؟ اجماع امت سے. یعنی سارے علماء، اجماع امت سے مطلب آپ اور میں نہیں ہیں، علماء ہیں. ہاں علماء مراد ہیں، یعنی انہوں نے آپس میں اجماع کیا ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر پانی میں تغیر ہو گیا نجاست پڑنے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی پاک نہیں رہے گا. اگر نہیں ہوا تو پھر پانی پاک رہے گا. لیکن اس میں بھی آگے اور اختلاف آئے گا کہ پانی کی جیسے آگے حدیث آئے گی، حدیث قلتین جو اس کے بعد آنے والی ہیں، یعنی اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا کہ بھئی یہ تو اتفاقی بات ہے کہ آپ کے پاس پانی چاہے جتنی مقدار میں بھی ہو، اگر اس میں کوئی بھی ایک اوصاف اس کا بدل گیا، کوئی بھی وصف اس کا بدل گیا. اچھا یہاں پہ جو ضروری بات ہے، یہ حافظ ابن حجر دو روایتیں کیوں لائیں؟ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ. یہاں پہ واو عطف ہے. واو عطف سے مطلب ساری چیز ایک ساتھ ہونی چاہیے. جیسے آپ بولتے جا زید و عمر، یعنی زید اور عمر دونوں آئیں، ٹھیک ہے. اور او سے مراد ہے آپشنل، یعنی یا تو یہ یا تو وہ. ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں جا زید اور عمر، یا تو زید آئے یا تو عمر آئے، یعنی دونوں نہیں آئے. دونوں میں سے دونوں بھی آ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک بھی آ سکتا ہے. لیکن واو کے ساتھ کیا ہے کہ سب چیزیں ہونی چاہیے، کہ اس کی بو بھی بدلنی چاہیے، اس کا ذائقہ بھی بدلنا چاہیے، اس کا لون بھی بدلنا چاہیے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ او ہے، یعنی یا تو اس کی بو بدل جائے، یا تو اس کا ذائقہ بدل جائے، یا تو اس کا رنگ بدل جائے. یعنی کوئی بھی ایک بدل جائے، یا تو سب کے سب بدل جائیں، یا تو دو بدل جائیں، تو وہ ناپاک ہو جائے گا. تو اس سے یہ والا مسئلہ علماء بتاتے ہیں کہ عام طور پہ کچھ احادیث یا کچھ آیات جو کہ کہیں پہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ یعنی اس میں کچھ وہ ہوتا ہے، غموض ہوتا ہے، تو دوسری حدیث آ کے کبھی اس کو واضح کرتی ہے. جس طرح قرآن میں بھی کچھ آیتیں ہیں جو کہ متشابہ ہیں، آپ اس کو ان آیتوں پر لے کر آتے ہیں جو کہ واضح ہیں، مبین ہے. جس طرح اللہ عز و جل فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، یعنی ان کا معنی بالکل واضح ہے. اور دوسری متشابہات، جو متشابہات ہیں ان کو علماء محکم پہ لے کے آتے ہیں، تو اس حساب سے حکم بتاتے ہیں. تو یہاں پہ واؤ سے یہ لگ رہا تھا کہ سب چیزیں ایک ساتھ بدلنی چاہیے، لیکن یہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایک اوصاف بھی بدل گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. چاہے ایک بدلے، چاہے دو بدل جائیں، یا پھر تینوں کے تینوں ہو جائیں، وہ تو بلاولا وہ ناپاک ہو گیا. لیکن اگر ایک بھی بدل گیا تو وہ ناپاک ہو جائے. تو یہ اس حدیث لانے سے یہاں پہ یہ فائدہ ہوا، یعنی الفاظ کے بدلاؤ ہونے سے. لیکن یہ حدیث سے مسئلہ نہیں لیتا ہے، یہ اجماع سے، اجماع امت سے مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اگر اس میں تغیر ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن جب ہم اگلی حدیث کے پاس جائیں گے، اگلی حدیث میں یہ بات آئے گی کہ پانی اگر قلتین ہو تو اس کو علماء نے کثیر تعداد میں شمار کیا ہے کہ جب پانی اتنا ہو جاتا ہے تب یہ ناپاکی کو نہیں لیتا. لیکن وہاں پہ لمبی بحث ہے، اس کے لیے انشاءاللہ مستقل طور پہ الگ سے انشاءاللہ وہ رکھیں گے. اس کو یہیں پہ انشاءاللہ اس حدیث کے ساتھ یہیں پہ انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. یہاں پہ جو خاص چیز ہم نے یہ دیکھ لی، یہ والا مسئلہ اہمیت کا حامل ہے. اور عام طور پہ آج کل کے زمانے میں تو لوگوں کو تو ہو سکتا ہے اتنی اس کی نہیں ہو پرواہ، لیکن یہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ عام طور پہ ابھی تو نلکے کھولو پانی پیچھے سے آ رہا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ دور سے پانی بھر کے لے کے آتے تھے، پانی ان کے پاس پڑا ہوتا تھا. پھر اگر وہ پانی اتنی مشکل سے آتا، اگر اس میں کوئی نجاست گر گئی تو اس پانی کا کیا حکم ہے، کیا کریں گے؟ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنے موقع ہوتے ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہوتا. لیکن ابھی بھی آج کل ایسا موقع کبھی کبھی آ جاتا ہے. اس طرح ہمارے سامنے ہمارے شیخ سے پوچھا گیا کہ ہم نے جب اپنی ٹینکی کھولی صفائی کے لیے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اس میں مری پڑی ہوئی ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے پھر؟ یعنی وہ چیز جو مری ہے، جیسے چھپکلی ہو گئی یا کچھ ہو گئی، وہ تو ناپاک چیز ہے. آپ کے وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے میرا اسپیکر کا پرابلم تھا. اچھا ہاں، تو پھر اس پانی کا کیا حکم ہے، ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ یہاں پہ ہمیں اس کا حکم یہاں پہ ان احادیث سے واضح ہو رہا ہے. لیکن عام طور پہ لوگ اس کو اتنا نہیں سمجھ، لیکن ہو سکتا ہے ایسا موقع انسان کے اوپر پھر آ جاتا ہے، یا تو کبھی سفر میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا پانی اس کے پاس ہوتا ہے، تو ابھی اس کو شک ہو گیا کہ پانی کا کیا حکم ہے. تو یہ سب چیزیں اسے واضح کریں گی. تو اس یہ والی حدیث سے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے حضرت ابو سعید خدری کی اور ابو امامہ الباہلی کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اتنا ٹکڑا بالکل صحیح ہے بیر بضاع کے بارے میں. اور یہ جو ہے
کہ الا یہ کہ اس کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اجماع امت کی وجہ سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے. اچھا، شیخ محسن عباد رحمہ اللہ حافظ اللہ نازل، شیخ محسن عباد حافظ اللہ یہاں پہ ایک اور اسی کی طرح ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ وہ بھی ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہونے میں اتفاق ہے. یعنی اس حدیث کے یہ جو ہے جنا ٹکڑا تمام محدثین کا اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ضعیف ہے، کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے لیکن اس کے معنی پہ علماء کا اجماع ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کہ فائدہ بھی لے کے آئے ساتھ میں تو وہ کیا ہے؟ فهو ربا. ربا کیا ہے؟ انٹرسٹ، ہاں سود ہے، تو وہ سود ہے. اب یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے لیکن اس کے معنی پہ اتفاق علماء کا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اس کے ساتھ آپ فائدہ بھی لے رہے ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سود ہو گیا. سود ہوگا. سود ہو گیا. تو یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اجماع کی وجہ سے اس کے اوپر عمل ہے، حدیث کی وجہ سے نہیں. تو اگر ہم یہ بولیں گے کہ بھئی پانی کا اگر کوئی اوصاف بدل جاتا ہے تب وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کیا ہم اس حدیث کا حوالہ دیں گے؟ نہیں، ہم بولیں گے کہ حدیث تو یہ ہے اور یہ الفاظ ہیں لیکن یہ ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کی طرف ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. یہ اجماع کی وجہ سے اس مسئلے کو لیا جاتا ہے. تو پھر بس یہ انشاءاللہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اس میں ایک اور اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا قلیل اور کثیر کا، یعنی پانی اگر قلیل ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو تو اس حساب سے فرق ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ لیکن اگلی مجلس کے رکھیں گے کیونکہ وہ حدیث القلتین میں آئے گا جس طرح یہ اگلی حدیث انشاءاللہ آنے والی ہے. اس میں کچھ اشکال انشاءاللہ تعالیٰ. جی پانی کی کوانٹٹی وہ ابھی نیکسٹ حدیث میں آئے گا بولا نا، ہاں کہ وہاں پہ جی اگلی حدیث میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات آئے گی. پھر ہم وہاں پہ ذکر کریں گے کہ علماء نے کون کون سے اس میں مسلک اختیار کیے، کون کون سے مذہب اختیار کیے. مذہب سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب ہم عام طور پہ یہ سمجھتے کہ حنفی، شافعی، مالکی، نہیں. مذہب سے مطلب ہوتا ہے جو طریقہ، مذہب کا جو روٹ ورڈ کیا ہے، اصل وہ کس سے بنا ہے؟ جی صرف ہم پڑھیں. نہیں، مذہب میم دال ہا با، اصل الفاظ اس کے کون سے ہیں؟ حروف زائدہ ہٹا دے، کیا رہے گا آپ کے پاس؟ حروف زائدہ کون سا ہے اس میں؟ میم. ہاں میم ہٹا دے، کیا رہ گیا؟ ذہبہ. ہاں ذہبہ. ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا. جانا ہوتا ہے، جانے کا مطلب ہے نا ذہب. تو مذہب مطلب جس نے جو اس طرف گیا ہے، جس نے اس کو اختیار کیا ہے. اور مذہب کا معنی جو ہے وہ ٹوائلٹ کے لیے بھی آتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. سنن ترمذی میں امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، اذا ذهب المذهب ابعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ابعد، آپ دور جاتے، یعنی اتنا دور جاتے کہ لوگوں سے غائب ہو جاتے. تو مذہب کا مطلب دین تو ہوتا ہے کہ دین کو اس کو اختیار کیا، لیکن مذہب کا مطلب جب ہم یہاں پہ بولتے ہیں فقہی مسائل میں، یعنی انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، تو ہم بولیں گے ذهب مذهبه، کہ انہوں نے امام مالک کے مذہب کو اختیار کیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نیا دین لے کے آئے، کوئی نیا مسئلہ نہیں. انہوں نے حدیث سے یہ مسئلہ نکالا تو یہ ان کا مذہب ہو گیا، انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا. مطلب رائے لینا مذہب ہو گیا، یا مسلک بولتے ہیں، مسلک کا بھی وہی معنی ہے، مطلب سلکہ سے یعنی کسی راستے پہ جانا، اس کو انہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا. امام ابو حنیفہ نے اس مذہب کو اختیار کیا. اس کا مطلب مذہب میں مطلب فقہی مسئلے میں اس مذہب کو انہوں نے اختیار کیا. تو اس طرح ہے، اس میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے. نعوذ باللہ کی 4 مذہب ہیں، ان میں سے ایک کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اس طرح نہیں ہے. مذہب ہمارا اسلام ہے لیکن فقہی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں تو علماء جس طرف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مذہب. تو انشاءاللہ جو اس مسئلے میں جو مذاہب ہیں الگ الگ، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے جب یہ حدیث قلتین کی بحث آئے گی. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پانی میں نجاست پڑ جانے سے پانی کا کیا حکم ہے، اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا، جیسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بہت اختلاف ہے. ہم تو کیا کہنے اختصاراً اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں بہت اختلاف ہے. یہ ساری حدیثیں لے کے اور آگے جیسے وہ اعرابی آیا تھا مسجد میں، اس نے پیشاب کر دیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، ان سب کو مل کے پھر علماء نے یہ اس کے بارے میں فیصلہ دیا. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.